Assalamualaikum. Welcome to everyone on my YouTube channel Information Studio 1572. Guys, today we are going to discuss Adolf Hitler. Who is Adolf Hitler? ये एडोल्फ हिटलर कौन था? अगर चैनल पे न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की वीडियो आप तक टाइम टू टाइम पहुंचते रहे। अब जो एडोल्फ हिटलर है इसकी पैदाइश होती है ऑस्ट्रिया में 20 अप्रैल 1889 को। ये एडोल्फ हिटलर को बेसिकली जो शौक था वो फाइन एंड आर्ट्स का था। तो क्या हुआ, उन्होंने जो ऑस्ट्रिया के जो कैपिटल है वियना उसमें एक कॉलेज था, कॉलेज ऑफ फाइन एंड आर्ट्स। उस कॉलेज के लिए उन्होंने एक दरख्वास्त दी, एक एप्लीकेशन दी एडमिशन के लिए, लेकिन वहाँ से उनको रिजेक्शन मिल गई। अब ये हुआ कि ये हिटलर जो था इसका और इसके बाप का आपस में कुछ खास बनती नहीं थी। तो ये हुआ कि जब इसकी वो पेरेंट्स के डेथ होती है इसके बाद ये फिर चला जाता है जर्मनी और ऑस्ट्रिया को वो छोड़ देता है। तो वो क्या होता है, जब वो जर्मनी जाता है 1913 में, तो ये हुआ कि जर्मनी जो है वहाँ पे उन्होंने आर्मी ज्वाइन का सोच लिया। अब उन्होंने आर्मी के लिए अप्लाई की, लेकिन वहाँ से भी उनको वो रिजेक्शन मिल गई। क्या हुआ, उन्होंने फिर वो वहाँ पे जो जर्मनी के जो लॉर्ड्स थे उनको उन्होंने एप्लीकेशन दी कि मुझे एप्लीकेशन जो मैंने दी है उसको एक्सेप्ट किया जाए। तो बाद में क्या हुआ, जो हिटलर ने जो एप्लीकेशन दी थी उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। फिर क्या हुआ, जब 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट होती है तो उसमें भी हिटलर ने पार्टिसिपेट किया और हिटलर नहायत बहादुरी से उसमें लड़ा। आगे जाके 1916 में हिटलर जो है वो बहुत बुरी तरह वो जख्मी हो गया इस जंग में। फिर ये हुआ कि 1916 को ये जो हिटलर है उसको एडमिट कर लिया गया है हॉस्पिटल में। उसके बाद 1918 को इसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। जब हिटलर को ये पता चला कि जर्मनी ने सरेंडर किया है तो हिटलर काफ़ी ज़्यादा मायूस हुआ, काफ़ी ज़्यादा खफा हुआ इस पे कि आखिर क्यों जर्मनी ने जो सरेंडर क्यों किया। फिर इसके बाद क्या होता है, हिटलर ने आगे जाके 1919 में आर्मी को छोड़ के वहाँ पे जो जर्मनी में एक पार्टी थी जो लेबर पार्टी थी उसमें हिटलर ने शमूलियत इख्तियार की। फिर ये जो हिटलर है इसकी जो मेन मकबूलियत का मेन राज यही था कि वो एक इसका जो अंदाज़ो बयान था वो इतना दिलचस्प था कि लोग जो थे वो देखते वो रह जाते। उस पे बाद में 1920 में जो लेबर पार्टी थी इसका नाम चेंज करके नाजी पार्टी रख दिया गया। अब ये हुआ कि 1921 में जो हिटलर है उसको नाजी पार्टी का चेयरमैन बना दिया गया क्योंकि उसमें वो क्वालिटी थी। तो फिर इसके बाद ये होता है कि जब वो चेयरमैन बनता है उसके बाद अब वो क्या करता है, अब वो ये करता है लोगों से कहता है कि मुझे वोट दे दो। लोगों से क्या कहता है, मुझे वोट दे दो। इसके अलावा इन्होंने हिटलर जो है इन्होंने हुकूमत के अगेंस्ट भी काफ़ी ज़्यादा वो तनकीद की हुकूमत के खिलाफ। वो वजह ये थी कि हुकूमत ने आखिर क्यों सरेंडर कर दिया। दूसरी बात कि ये हिटलर का मेन मकसद ये था कि मैं किसी न किसी तरीके से इन लोगों को क्या करूं, कायल करूं ताकि वो मुझे अपना लीडर माने और आगे जाके मैं जर्मनी को उस मुकाम तक लेके जाऊं ताकि जितनी भी जर्मनी के अगेंस्ट ममालिक हैं जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी से काफ़ी ज़्यादा वो इंतकाम लिया है उन सारे ममालिक से मैं इंतकाम ले सकूं। असल में हिटलर का मेन मकसद यही था। हिटलर था उसको इस हुकूमत के अगेंस्ट तनकीद करने पे और स्पीचेस करने पे, तकारीर करने पर 5 साल कैद की सज़ा भी सुनाई गई। फिर बाद में जाके वो 18 मंथ्स कैद में रहे, उसके बाद उनको वो रिहा कर दिया गया। उसके बाद
یہ جو آئنسٹائن تھا اس کا مین مقصد یہ تھا کہ لوگ جو ہے وہ مجھے ووٹ دے دیں۔ اب یہ ہوا کہ گریک فلاسفر جو ارسطوٹل ہے اس کا ایک نظریہ تھا، وہ نظریہ یہ تھا 3 طریقوں سے لوگوں کو منایا جا سکتا ہے کسی بھی کام کرنے کے لیے۔ وہ 3 جو کام تھے وہ اس کو کہتے ہیں ایتھوس، لوگوس، پیتھوس۔ جو ایتھوس ہے وہ یہ تھا کہ سپوز کوئی بھی کمپنی یا کوئی بھی شخص اس چیز کو اتھارٹی بنا کے اس چیز کو وہ لوگوں پہ مطلب وہ لوگوں کو وہ منایا جا سکتا ہے۔ سپوز اگر ہم اس کی مثال اس طرح لے لیں کہ ایک چیز ہے وہ ایک کمپنی ایسی چیز جو کمپنی ہری وہ بیچتی ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ کمپنی اس چیز کو اتھارٹی بنا کے وہ بیچتی ہے۔ مثلا وہ لوگوں سے یہ کہتی ہے کہ اتنی % لوگوں نے اس کو ریکمینڈ کیا ہے، وہ لوگ بھی یہ مطلب خریدنا چاہتے ہیں، تو لہٰذا آپ لوگ بھی یہ خرید لیں، تو اس کو کہتے ہیں ایتھوس۔ جو لوگس ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ لاجک کو بیس بنا کے اس چیز کو بیچنا یا لوگوں کو منانا۔ مثلا یہ کہ اس طرح لاجک ہے، سپوز یہ چیز آپ لوگوں کے لیے اس لیے بہتر ہے کیونکہ صحت کے حوالے سے اس میں اتنے فوائد ہیں، اس میں یہ چیز شامل ہے، اس میں یہ چیز شامل ہے، اس میں یہ چیز شامل ہے، تو لہٰذا اس لیے آپ کو یہ چیز خریدنی چاہیے۔ اس کو مطلب لاجک بیس بنا کے لوگوں کو منانا۔ جو لاسٹ پہ ہے وہ ہے پیتھوس۔ پیتھوس کا مطلب یہ ہے کہ ایموشنز کو بیس بنا کے لوگوں کو منایا جا سکتا ہے۔ مطلب یہ کہ کسی کو اس چیز کو بیس بنا کے آپ بھی وہ لوگوں کو منا سکتے ہیں۔ تو ان 3 نظریوں میں سے تو 2 نظریے وہ تو کام وہ کرتے تھے ہٹلر کے وہ دور میں، لیکن ہٹلر نے جو ایک نظریہ تھا جو لاجک پر بیس کر رہا تھا، لوگس کو، اس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے اقدامات اٹھائے۔ کس طرح اقدامات اٹھائے؟ کیونکہ اس وقت جو انٹلیکچوئل لوگ تھے جرمنی میں، وہ ہٹلر سے یہ سوال کر سکتے تھے کہ ہم آپ کو ووٹ کیوں دے دیں، حالانکہ آپ تو جرمنی کے ہے ہی نہیں، آپ تو آسٹریا سے آئے ہیں، ہم آپ کو کیوں ووٹ دے دیں؟ تو اس لاجک کو ختم کرنے کے لیے ہٹلر نے کچھ ایسے اقدامات اٹھائے۔ وہ اقدامات یہ تھے کہ انہوں نے سب سے پہلے تو یہ کیا کہ جب وہ چیئرمین بن گئے وہ نازی پارٹی کا، انہوں نے یہ کیا کہ جتنی بھی جرمنی میں وہ یہودیوں کے لکھے ہوئے کتاب تھے، وہ بکس تھے، ان کو جلانا شروع کر دیا تاکہ اگر وہ لوگ پڑھ لیں تو شاید ہمارے خلاف وہ ہو جائے۔ اس کے علاوہ وہ کتابیں یا وہ اخبارات ان کو بھی جلانا وہ سٹارٹ کر دیا جو نازی پارٹی کے نظریے کے خلاف ہوں۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ کیا کہ جتنی بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن تھے لائک اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز، اس میں یہ پیغام پہنچایا کہ اب کے بعد جو نازی پارٹی کا جو نظریہ ہے وہ یہاں پہ پڑھانا چاہیے، ورنہ بصورت دیگر آپ سب کو جتنے بھی پروفیسر ہیں اگر اس کے اگینسٹ جاتے ہیں تو آپ سب کو نکرے سے ہاتھ وہ دھونا وہ پڑ سکتا ہے۔ تو اس پہ جو کافی حد تک انہوں نے کنٹرول کر لیا تاکہ وہ لوگ لاجک پر بات نہ کر سکیں۔ اس میں جو ایک نامی گرامی جو فیمس سائنٹسٹ ہے جس کا نام ہے آئنسٹائن، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس چیز سے انکار کرتا ہے کہ میں ایسے وہ آرڈرز کو نہیں مانتا۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ میں اس ملک کو چھوڑ کے میں باہر چلا جاؤں گا، تو پھر وہ وہاں سے جا کے بیلجیم چلا گیا۔ اب وہ کیا ہوتا ہے کہ اس آئنسٹائن کے خلاف جو نازی پارٹی ہے اس کے کچھ لوگوں نے اس کے خلاف پروپیگنڈے شروع کیے کہ اب یہ دیکھو یہ تو یہودی بن چکا ہے، اب یہ کوئی نئی سازش وہ ملک کے خلاف چلانا چاہتا ہے۔ بیلجیم میں تھا تو اس وقت جو آئنسٹائن کا ایک قریبی دوست تھا اس کو نازی پارٹی کے کچھ ساتھیوں نے مروا دیا۔ اس کے بعد پھر اخباروں میں یہ ایڈورٹائز کر دیا گیا کہ اب اس کے بعد جو باری ہے وہ آئنسٹائن کی ہے۔ اس کے بعد پھر آئنسٹائن جو ہے وہ بیلجیم سے جا کے انگلینڈ ہو جاتا ہے، وہاں پہ پھر وہ رہائش پذیر ہوتے ہیں۔ تو یہ تو آئنسٹائن کی ایک کہانی تھی۔ اس کے علاوہ ہم آتے ہیں کہ جو ہٹلر ہے
اس کی یہودیوں کے ساتھ اتنی زیادہ وہ نفرت کیوں تھی؟ آخر وجہ کیا تھا؟ اس کے کچھ وجوہات ہیں۔ نمبر فرسٹ پہ جو ہٹلر کی جو والدہ تھی وہ جب بیمار ہوئی تو ہٹلر نے ان کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ جب ڈاکٹر کے پاس لے گئے، وہ ڈاکٹر بیسیکلی تھا ایک جیوش، ایک یہودی تھا۔ تو جب ڈاکٹر کے پاس گئے تو وہاں پہ اس کی ماں جو ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو وہاں سے ہٹلر کے دل میں جو یہودیوں کے لیے نفرت تھی وہ سٹارٹ ہو گئی۔ اس نے کہا کہ یہ اس ڈاکٹر کی وجہ سے میری ماں مر گئی، کیونکہ وہ اتنی زیادہ بیمار نہ تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ جس وقت جرمنی نے ورلڈ وار 1 میں سرنڈر کر دیا، اس وقت جتنے بھی بڑے بڑے جو گورنمنٹ کے پوزیشنز پہ لوگ تھے وہ سارے یہودی تھے۔ اسی وجوہات پر جو ہٹلر کا جو نظریہ تھا وہ یہ تھا کہ جتنے بھی یہودی ہے یہ جرمنی کے یہ لوگوں کے جو نازی لوگ ہیں اس کے لیے یہ درد سرد بنیں گے، تو لہٰذا ایسے لوگوں کو ختم کر دینا چاہیے۔ اس کا یہ ماننا تھا کہ میں ایک بھی یہودی کو نہیں چھوڑوں گا، ان سب کو مار دوں گا۔ جب ہم دیکھیں 1933 میں تو اس وقت پورے یورپ میں جو یہودیوں کی جو پاپولیشنز تھی وہ 9 لاکھ تھی۔ 1933 میں جرمنی میں جنرل الیکشن ہو گئے۔ اس جنرل الیکشن میں نازی پارٹی نے تو اکثریت حاصل نہیں کی، لیکن جرمنی کی دوسری سب سے بڑی پارٹی کے طور پر وہ نمودار ہوئی۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ جو گورنمنٹ ہوتی ہے، جس پارٹی کی وہ گورنمنٹ بنتی ہے، وہ گورنمنٹ اس نازی پارٹی کو گورنمنٹ بنانے کی وہ دعوت دیتی ہے۔ اس کے بعد جو ہٹلر ہے وہ فرسٹ ٹائم چانسلر بنتا ہے۔ اس کے بعد یہ کیا کرتا ہے؟ اس کے بعد یہ کوشش کرتا ہے اپنی آرمی کو اتنا وہ سٹرونگ کرے تاکہ وہ جتنی بھی کنٹری ہے ان سے وہ اپنا انتقام لے لے۔ انتقام یہ لے لے کیونکہ ہٹلر کے دل میں ایک آگ جل رہی تھی۔ وہ آگ یہ تھی کہ ایک تو جرمنی کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، دوسری بات یہ کہ جنگ کا سارا جو نقصان تھا، جتنا بھی جنگ کا وہ ملبہ تھا، وہ سارا جرمنی پہ کیوں ڈالا گیا۔ تو لہٰذا اس وجہ سے جرمنی میں جو فائنانشل کرائسس آئے، جس میں لوگوں کی جو فائنانشل حالت تھی وہ اتنی زیادہ خراب ہو گئی کہ لوگ جو فاقوں پر اتر آئے۔ تو اس وجہ سے جو ہٹلر ہے اس کے دل میں یہ ایک سٹرگل تھی، ایک خواہش تھی کہ میں ایک ایسی جرمنی کو کھڑا کر سکوں تاکہ وہ جتنی بھی کنٹریز ہیں ان سب سے وہ اپنا انتقام لے لیں۔ پھر بعد میں جب ورلڈ وار 2 سٹارٹ ہوتی ہے، وہ کب سٹارٹ ہوتی ہے؟ جب 1939 میں فرسٹ ٹائم جو جرمنی ہے وہ اٹیک کرتا ہے پولینڈ پہ۔ ہٹلر جو ہے وہ فرسٹ اٹیک کرتا ہے پولینڈ پہ، جہاں پہ وہ 60 لاکھ یہودیوں کو مروا دیتا ہے۔ اس کے بعد پھر ورلڈ وار 2 سٹارٹ ہوتی ہے، وہ ایک الگ سٹوری ہے، انشاءاللہ اس کے بعد پھر ہم الگ ایک ویڈیو بنائیں گے۔ پھر فائنلی 30 اپریل 1945 کو ہٹلر اور اس کی جو نئی نویلی دلہن تھی وہ سمیت کسی نہ معلوم وجوہات پر وہ کیا کرتے ہیں؟ خودکشی کر لیتے ہیں۔ تو یہ تھا پورا ایک ہٹلر کا وہ بیک گراؤنڈ کہ ہٹلر کس طرح ارائز ہوا اور اس کی جو یہودیوں کے ساتھ جو نفرت کی جو وجوہات وہ کیا تھی۔ اس کے علاوہ پھر ہٹلر جو ہے وہ کس طرح اس کی ڈاؤن فال ہو گئی۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔